ये हफ्तावार बाइबल का दसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 3 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: खुदा। सुनहरी मतन: गिनती। खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। जवाबी मुताला: यसाया, फिलिपियों। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत से उनसे और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम पर कौम तलवार न चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। अहबार। खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा। अहबार। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बरवक्त मींह बरसाऊंगा, और ज़मीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा। और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रुगेदेंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा खुदा हूँगा, और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया, कि तुम उनके गुलाम न रहो। और मैंने तुम्हारे जुए की चौबें तोड़ डाली और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। तवारीख। उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने को चढ़ाई की, और यहूसफत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। ऐ मेरे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बुआ के मुकाबिल जो हम पर चढ़ आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। तब जमायत के बीच यजीएल बिन जकरिया पर खुदावंद की रूह नाज़िल हुई, और वो कहने लगा,
اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اے بادشاہ یہوشافط، تم سب سنو، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم کتار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلے کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہوشافط سرنگوں ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خدا کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا۔ اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوا میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گیت گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ سو یہوشافط کی سلطنت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اس کو چاروں طرف سے امان بخشی۔ تواریخ۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یسایہ۔ اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ یسایہ۔ کیونکہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں اس کو صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ معجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ یسایہ۔ دیکھو، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوگا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ نہیں سنتا۔ ہجی۔ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ ہجی۔ کیونکہ رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں ایک بار پھر آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا، میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کو مرغوب چیزیں آئیں گی، اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا۔ رب الفواج فرماتا ہے، چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الفواج فرماتا ہے۔ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اب میں میری بیکرڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔
سائنس اور صحت۔ سوال: خدا کیا ہے؟ جواب: خدا غیر جسمانی، الہی، اعلیٰ، لامحدود عقل، روح، جان، اصول، زندگی، سچائی، محبت ہے۔ سوال: کیا یہ اصطلاحات مترادف الفاظ ہیں؟ جواب: جی ہاں، یہ ہیں۔ یہ ایک مطلق خدا کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد الہی کی فطرت، جوہر اور کاملیت کو ظاہر کرنا بھی ہے۔ خدا کی خاصیتیں انصاف، رحم، حکمت، نیکی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ سوال: کیا ایک سے زائد خدا یا اصول ہے؟ جواب: نہیں ہے۔ اصول اور اس کا خیال ایک ہے، اور وہ ایک خدا قادر مطلق، ہمادانی اور ہماجائی ہستی ہے، اور اس کا سایہ انسان اور کائنات ہے۔ خدا تمام چیزوں کو اپنی شبیہ پر بناتا ہے۔ زندگی وجودیت سے، سچ راستی سے، خدا نیکی سے منعکس ہوتا ہے، جو خود کی سلامتی اور استقلال عنایت کرتے ہیں۔ بشر سمجھتے ہیں کہ وہ اچھائی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ خدا اچھائی اور واحد حقیقی زندگی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس الہی اصول سے متعلق کم فہم رکھتے ہوئے جو نجات اور شفا دیتا ہے، بشر صرف ایمان کے ساتھ گناہ، بیماری اور موت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ غلطیاں حقیقت میں یوں تباہ نہیں ہوتیں، اور انہیں تب تک یہاں یا اس کے بعد انسانوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ سائنس میں خدا کے حقیقی ادراک کو نہیں پا لیتے، جس سے خدا کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس کی کاملیت سے متعلق بڑے حقائق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے حقیقی منبع کو تمام تر برکات سمجھیں تو وہ روحانیت کے وسیلہ اور سلامتی کے لیے جدوجہد کریں گے، مگر وہ غلطی جتنی عمیق ہوگی، جس میں مادی عقل غرق ہوئی ہوتی ہے، روحانیت کی مخالفت اتنی ہی شدید ہوگی، جب تک کہ غلطی سچائی کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ جب تک ہم آہنگی اور انسان کی لافانیت زیادہ واضح نہیں ہو جاتے، تب تک ہم خدا کا حقیقی تصور نہیں پا سکتے، اور بدن اس کی عکاسی کرے گا جو اس پر حکمرانی کرتا ہے، خواہ یہ سچائی ہو یا غلطی، سمجھ ہو یا عقیدہ، روح ہو یا مادہ۔ لہٰذا اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا۔ ہوشیار، سادہ اور چوکس رہیں۔ جو رستہ اس فہم کی جانب لے جاتا ہے کہ واحد خدا ہی زندگی ہے، وہ رستہ سیدھا اور تنگ ہے۔ یہ بدن کے ساتھ ایک جنگ ہے، جس میں گناہ، بیماری اور موت پر ہمیں فتح پانی چاہیے، خواہ یہاں یا اس کے بعد، یقیناً اس سے قبل کہ ہم روح کے مقصد یا خدا میں زندگی حاصل کرنے تک پہنچ پائیں۔ بشر کو خدا کی جانب راغب ہونا چاہیے، تو ان کے مقاصد اور احساسات روحانی ہوں گے۔ انہیں ہستی کی تشریحات کو وسعت کے قریب تر لانا چاہیے، اور لامتناہی کا مناسب ادراک پانا چاہیے، تاکہ گناہ اور فانیت کو ختم کیا جا سکے۔ ہستی کا یہ سائنسی فہم روح کے لیے مادے کو ترک کرتے ہوئے کسی وسیلہ کے بغیر الوہیت میں انسان کے سوکھے پن اور اس کی شناخت کی گمشدگی کی تجویز دیتا ہے، لیکن انسان پر ایک وسیع تر انفرادیت نچھاور کرتا ہے، یعنی اعمال اور خیالات کا ایک بڑا دائرہ، وسیع محبت اور ایک بلند اور مزید مستقل امن عطا کرتا ہے۔ کون ہے جس نے انسانی امن کے نقصان کو محسوس کیا اور روحانی خوشی کے لیے شدید خواہشات حاصل نہیں کی؟ آسمانی اچھائی کے بعد اطمینان حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے قبل کہ ہم وہ دریافت کرتے جو عقل اور محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ زمینی امیدوں اور خوشیوں کا نقصان بہت سے دلوں کی چڑھنے والی راہ روشن کرتی ہے۔ فہم کی تکلیفیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ادراک کی خوشیاں فانی ہیں اور وہ خوشی روحانی ہے۔ فہم کی تکالیف صحت بخش ہیں، اگر وہ جھوٹے پرلطف عقائد کو کھینچ کر دور کرتے اور روح کے فہم سے محبت پیدا کرتے ہیں، جہاں خدا کی مخلوقات اچھی ہیں اور دل کو شادمان کرتی ہیں۔
ایسی ہی سائنس کی تلوار ہے جس سے سچائی غلطی مادیت کا سر قلم کرتی ہے، انسان کی بلند انفرادیت اور قسمت کو جگہ فراہم کرتے ہوئے۔ یسایہ میں ہم پڑھتے ہیں، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ لیکن نبی نے جب اسے منظر عام پر لاتے ہوئے اور اس کی خاصیت کی جانب اسے کم کرتے ہوئے بدی کے انتہائی عدم پر ایمان کو بھڑکاتے ہوئے الہی قانون کا حوالہ دیا ہے۔ ندی کو صاف کرنے کے لیے گدلی دریائی تہہ کو ہلانا پڑے گا۔ اخلاقی کیمیائی مادے کے استعمال میں جب بدی فریب نظری کی علامات کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہم اپنی لا علمی میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نے بدی کو جنم دیا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی شریعت نام نہاد گناہ اور اس کے اثرات کو عیاں کرتی ہے، محض اس لیے کہ سچائی بدی کے تمام تر حواس کو اور گناہ کرنے کے لیے اس کی طاقت کو فنا کر سکے۔ فانی عقل میں جنم لینے والے اور ہمیشہ ظلم کی نئی صورتوں میں پنپنے والے مہذب رجحانات کو الہی عقل کے عمل کے وسیلہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ہر خطے اور نسل کے آدمی اور عورتیں ابھی بھی مادی فہم کی قید میں ہیں اور اس سے انجان ہیں کہ اپنی آزادی کیسے پائیں۔ افریقہ کے غلام کی جانب سے خدا کی آواز آج بھی ہماری سرزمین میں گونجتی ہے، جب اس نئی تحریک کے قاصد کی آواز کائنات کی آزادی کے بنیادی سر جیسی سنائی دی، بطور خدا کے بیٹے انسان کے حقوق کی مکمل منظوری طلب کرتے ہوئے، یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ گناہ، بیماری اور موت کی کڑیاں انسانی عقل سے سخت ہوں، اور یہ کہ اس کی آزادی جیتی جائے انسانی جنگ کے وسیلہ نہیں، خون اور خنجر کے ساتھ نہیں، بلکہ مسیح کی الہی سائنس کے وسیلہ۔ خدا نے انسانی حقوق کا ایک بلند تر مقام تعمیر کر رکھا ہے، اور اسے اس نے الہی دعووں پر تعمیر کیا ہے۔ یہ دعوے اشاروں یا عقائد کے وسیلہ نہیں بنائے گئے، بلکہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے راضی ہو صلح کے اظہار سے۔ ہم آہنگ اور ابدی ہستی کے دعووں کی ضمانت صرف کرسچن سائنس میں ملتی ہے۔ کلام ہمیں یہ معلومات دیتا ہے کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، روح کے لیے ساری اچھائی ممکن ہے۔ اب یہ مادی دنیا بھی متصادم قوتوں کا اکھاڑا بن رہی ہے۔ ایک طرف تو یہاں مخالفت اور مایوسی ہوگی، جبکہ دوسری طرف یہاں سائنس اور امن ہوگا۔ مادی عقائد کی منسوخی گناہ، بیماری اور موت کے قحط اور وبا، خواہش اور افسوس کے ساتھ دیکھی جا سکے گی، جو اپنے عدم کے ظاہر ہونے تک نئے ادوار کو قبول کرتے ہیں۔ یہ پریشانیاں غلطی کے خاتمے تک جاری رہیں گی، جب پوری مخالفت روحانی سچائی سے ہڑپ کر لی جائے گی۔ محبت کی صحت بخش تعذیب کے وسیلہ راست بازی، امن اور پاکیزگی کی جانب ہماری پیش قدمی میں مدد کی جاتی ہے، جو کہ سائنس کے امتیازی نشانات ہیں۔ سچائی کے لامتناہی کاموں کو دیکھتے ہوئے ہم رکتے ہیں، خدا کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم اس وقت تک آگے بڑھتے ہیں جب تک لامحدود خیال وجد میں نہیں آتا اور غیر مصدقہ نظریے کو الہی جلال تک اونچا نہیں اڑایا جاتا۔ اب میں میری ویکیریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی
اور معافی سے محبت کی چیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔